अस्सलाम अलैकुम। मेरी बहू को 5 साल बाद बेटा पैदा हुआ, मगर वो उसे सबसे छुपा कर रखती ताकि किसी को उसकी भनक न पड़े। उसने मुझे भी पोते के करीब आने से मना किया। मेरा बेटा दुबई में था, इसलिए मैं बहू के सामने बेबस थी। उसका चेहरा भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि बहू हर वक्त ही उसे कंबल में लपेट कर रखती थी। मगर एक रोज़ हमारे घर ख्वाजा सरा आ गए। कहने लगे कि हम अपना बच्चा लेने आए हैं। मैं हैरत से बहू को देखने लगी, जो बच्चे को छुपा रही थी। मैंने जल्दी से कंबल हटाया तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि मेरा पोता तो मैं आमना बेगम आज भी उस दिन को याद करती हूँ, तो मेरे दिल में एक मीठा दर्द उठता है। एक ऐसा दर्द जो बरसों की खामोशी और सब्र का समर था। 5 साल बीत चुके थे मेरी बहू आयशा और मेरे बेटे उमर की शादी को, और इस घर में कभी किसी बच्चे की कलखारी नहीं गूंजी थी। सारा मोहल्ला तरह तरह की बातें करता। कोई कहता आयशा में नुक्स है, कोई कहता बेटे में मसला है। मेरे दिल खून के आंसू रोता, मगर मैंने कभी उन दोनों पर कोई दबाव नहीं डाला। मैंने हमेशा कहा मेरी किस्मत में जब पोता पोती लिखा होगा तो मिल जाएगा। रब के घर देर है अंधेर नहीं। फिर एक दिन अचानक आयशा मेरे पास दौड़ी आई। उसके चेहरे पर खौफ और खुशी का एक मिला जुला तासुर था। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ जी, आपने सही कहा था, रब बड़ा कारसाज है। मैं माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर साहब ने तस्दीक कर दी है। मैंने सुना तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही नहीं रही। मेरी आंखों के सामने एक नूर फैल गया। मैंने जल्दी से आयशा को गले से लगा दिया और हम दोनों बस रोते ही हिचकियाँ लेते चले गए। ये आंसू खुशी के थे, शुक्राने के थे, और उन तमाम ज़ख्मों के मरहम थे जो इस 5 साल में हमें मिले थे। मैंने फ़ौरन से खुदा का शुक्र अदा किया और मेरा दिल चाहा कि मैं आज ही सब कुछ कर दूँ। आई सारा घर सजा दूँ, सारे शहर में मिठाइयाँ बांट दूँ। मेरा बेटा अपने कमरे में बैग पैक कर रहा था, क्योंकि उसकी दुबई की फ़्लाइट अगले दिन की सुबह थी। उसकी 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी, जो उसने बहुत मुश्किलों से हासिल की थी, उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। मैं इतनी बड़ी खबर खुद उसे सुनाना चाहती थी, उसके तासुरात देखना चाहती थी। मैंने कहा, उमर बेटा, तुम्हें पता है आज हमारे घर क्या हुआ है? मेरी आवाज़ में एक अजीब सी चमक थी जो उसने फ़ौरन से महसूस कर ली। उमर ने बैग रख दिया और मेरा नाम लिया। माँ, खैरियत तो है? आपकी आवाज़ में आज कुछ ख़ास है। मैंने हंस कर कहा, हाँ बेटा, आज तुम्हारी आयशा ने वो खुशखबरी दी है जिसका तुम और मैं 5 साल से इंतज़ार कर रहे थे। तुम बाप बनने वाले हो। उमर सुनकर साकित हो गया। माँ, सच में मैं सच में बाप बनूंगा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी शिद्दत और जज्बा था कि मेरा दिल पसीज गया। वहीं बिस्तर पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो कहता जा रहा था, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये नेमत दी। उसके बाद उसने आयशा से बात की। वो भी जज्बाती थी। उन दोनों की मोहब्बत को देखकर मेरा दिल भर आया। उमर ने कहा, मेरी जान, मैं सुबह कैसे जाऊंगा? मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा, मैं एक कदम भी नहीं हिला सकता। आयशा ने कहा कि आप मेरी फ़िक्र न करें, आप बस अपनी नौकरी पर तवज्जो दें। आपके चले जाने के बाद आपकी माँ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो मेरा और बच्चे का ख्याल रखेंगी। आप अपना ख्याल रखना। उमर मेरे पास आया और मुझे गले लगा लिया। मेरी आंखों में देखकर बोला, माँ, मेरी तरफ से सारे मोहल्ला, क्या पूरे शहर में मिठाई बांटो। हमारा बच्चा हमारी ज़िंदगी है। आप आयशा का ख्याल रखना। मैं उनको बहुत जल्द छुट्टी लेकर सरप्राइज़ दूंगा। मैंने उसे यकीन दिला दिया कि तुम बेफिक्र होकर जाओ। अब मेरा और आयशा का बच्चा नहीं, ये पूरे ख़ानदान का बच्चा है। मैं इसकी पैदाइश तक इसके कपड़े, खिलौने और हर तरह की ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाऊंगी और ख़रीदूंगी। मैंने तसल्ली दी कि अगर उसे कोई मसला हुआ तो मैं तुम्हें फ़ौरन से बताऊंगी, मगर तुम अभी अपने काम पर जाओ। तुम्हारे लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी है। मेरे बेटे का चेहरा खुशी और परेशानी के दरमियान एक पुल की तरह लटका हुआ था। वो बाप बनने की खुशी में नाच रहा था, मगर बीवी को इस हाल में छोड़कर जाने की मजबूरी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उस रात हमने मिलकर खाना खाया और सिर्फ होने वाले बच्चे की बातें की। क्या ये लड़का होगा, ये लड़की, नाम क्या रखेंगे? उमर ने जाते जाते मेरे कदमों को छुआ और कहा, माँ, मुझे दुआ दो कि मैं एक अच्छा बाप बनूं, जो अपने बच्चे को वो सब दे दूं जो उसे चाहिए। उस वक्त मेरे दिल में जो सुकून और खुशी थी, मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मेरा घर जो पहले वीरान था, आज उसमें एक मुस्तकबिल की चहल पहल साफ सुनाई दे रही थी। उमर चला गया और मैंने अपनी बहू का ख्याल रखना अपना पहला फ़र्ज समझ लिया।
پہلے دن سے ہی میں اس کے لیے وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو ایک ماں کرتی ہے۔ 9 ماہ کے اس انتظار کو میں نے ایک جشن کی طرح گزارا۔ کپڑوں کا رنگ گہرا ہوگا یا ہلکا، کون سا جھولا بہتر ہے، میں ہر وقت بس انہی سوچوں میں گھرتی رہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بچہ صرف ہمارے گھر میں نہیں آ رہا، بلکہ یہ ہمارے خاندان میں قسمت کا دروازہ کھولنے آ رہا ہے۔ میرے دن اب انگلیوں پر گنے جا رہے تھے۔ ہر صبح ایک نئی امید دلاتی اور ہر رات ایک نئے خواب میں گزرتی۔ میں صبح اٹھتی تو سب سے پہلے عائشہ کے کمرے میں چلی جاتی، اس کی طبیعت پوچھتی، اسے ناشتہ کرواتی، اور پھر سارا دن میں اپنے آنے والے پوتے یا پوتی کے لیے تیاریاں کرتی رہتی۔ میرا دل، میرا دماغ ہر وقت بس اسی سوچ میں مگن رہتا تھا کہ 9 ماہ کی یہ محبت میری زندگی کی سب سے حسین محبت تھی۔ میں وہ عورت تھی جس نے اپنے بیٹے کو جنم دینے کے بعد اتنی بڑی خوشی کبھی نہیں دیکھی۔ یہ خوشی صرف عائشہ کے لیے نہیں تھی، یہ میرے لیے میری ادھوری زندگی کا مکمل ہو جانا تھا۔ میں نے عائشہ کے کھانے پینے کا ایک ایک چیز خود دیکھتی تھی۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا تھا وہ تو میں کرتی ہی تھی، مگر میرے اپنے ٹوٹکے تھے جو میری ماں نے مجھے بتائے تھے۔ میں اسے روز باداموں کا شربت دیتی، خالص دیسی گھی کے لڈو بناتی اور ہمیشہ تاکید کرتی کہ کسی بھی طرح کی فکر نہ کرنا، تم خوش رہو گی تو میرا بچہ بھی خوش رہے گا۔ عائشہ میری ہر بات مانتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا، ایک سکون تھا، جو ماں بننے کی خوشی کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر جھلکنے لگا تھا۔ عمر کی کمی ہم دونوں کو کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ روز فون کرتا اور گھنٹوں عائشہ سے باتیں کرتا، وہ اسے ہنساتا اور اس کے ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو سنتا۔ میرے بیٹے کا دل کتنا اچھا ہے، وہ ہزاروں میل دور بھی رہ کر اپنے گھر کی خوشیوں کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بچے کے کپڑے خود سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ بازار کے بنے بنائے کپڑے مجھے پسند نہیں تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پوتے پوتی کے پہلے کپڑے میری محبت اور دعاؤں سے سلے ہوں۔ میں ہر ٹانکے میں ایک دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے بچے کو صحت مند رکھنا، نیک بنانا اور اسے لمبی عمر دینا۔ میں اپنے ہاتھ سے مل مل کے چھوٹے چھوٹے کرتا پجامہ بنائے۔ رنگ میں نے ہلکے پیلے اور آسمانی چنے۔ یہ رنگ خوشی اور سکون کے لگتے تھے۔ کھلونوں سے تو میں نے ایک کمرہ بھر دیا تھا۔ لکڑی کے گھوڑے، نرم ریچھ، چھوٹے چھوٹے گیند اور بچوں کے لیے لکڑی کے تختے، یہ سب کوئی دیکھ کر عائشہ ہنستی کہتی تھی، ماں جی یہ بچہ بڑا ہو کر ان چیزوں سے کھیلے گا، کب آپ نے تو ابھی سے یہ سب کچھ اکٹھا کر لیا ہے۔ میں ہنس کر کہتی، اے بیٹی یہ سب کچھ میرے 5 سال کے انتظار کا ثمر ہے، میں کیسے صبر کروں؟ میں تو ایک ایک دن گزارتی ہوں جیسے کوئی قیدی اپنی رہائی کی تاریخ گنتا ہے۔ جیسے جیسے 9 مہینے کا یہ سفر اپنی آخری منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا، میرا انتظار ایک شدید بے چینی میں بدل گیا۔ میں رات کو بستر پر لیٹتی تو نیند نہیں آتی تھی۔ میں بار بار عائشہ کے کمرے کا چکر لگاتی، دیکھتی کہ وہ آرام سے سو رہی ہے یا نہیں۔ میں نے عمر کو بھی یہی بتایا تھا۔ کہتا، ماں بس کچھ دن اور صبر کر لیں، پھر میری چھٹی ہو جائے گی اور میں آ کر سب کچھ سنبھال لوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت میری سب سے بڑی طاقت میری دعائیں ہیں، اور رب کا وعدہ ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ آخر وہ رات آ گئی جب عائشہ کو درد اٹھے گھر میں ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے جلدی سے گاڑی منگوائی اور اسے ہسپتال لے گئی۔ میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ باہر نکل آئے۔ ہسپتال میں جا کر میں نے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کہا، یا اللہ میرے بیٹے کی امانت کو سلامت رکھنا، میری بہو کی زندگی بچانا۔ میں تو اس وقت بس روتی رہی اور دعائیں کرتی رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک صدی گزر گئی ہو جب ایک نرس میرے پاس آئی اور اس نے مجھے مبارکباد دی، ماں جی مبارک ہو، آپ کو بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے شکرانے کے سجدے کیے اور پھر جلدی سے نرس کے پیچھے بھاگی۔ جھجکی کے کمرے سے باہر میں نے شیشے سے اندر دیکھا تو عائشہ تھکی ہوئی لیٹی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف ماں بننے پر ملتا ہے، اور نرس اس کے پہلو میں میرے پوتے کو لے آئی۔ میں دیوانہ وار کمرے میں داخل ہوئی اور پوتے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو عائشہ نے اچانک میرے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بولی، نہیں ماں جی، ابھی نہیں، اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس نے جلدی سے بچے کو ایک بھاری اور موٹے کمبل میں لپیٹ لیا اور اسے میری نظروں سے چھپا دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہوئی، ایک شدید چبھن۔ میں نے سوچا،
ٹھیک ہے، شاید سچ میں بچے کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، مگر میں نے دیکھا کہ عائشہ کی آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک ماں کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک چھپی ہوئی دہشت تھی جو مجھے بھی خوف زدہ کر رہی تھی۔ میرا پوتا تو میرے ہاتھ میں آ گیا تھا، مگر اس کی ماں اسے مجھ سے کیوں چھپا رہی تھی؟ یہ سوال میرے دل و دماغ میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں آمنہ بیگم ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ میرے دل میں خوشی کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا، مگر عائشہ کے رویے نے اس سمندر میں ایک ٹھہراو سا پیدا کر دیا تھا۔ میں اپنے پوتے کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی، اسے گود میں لینا چاہتی تھی، اس کے ننھے ہاتھ چومنا چاہتی تھی، مگر عائشہ نے بچے کو ایسے چھپا کر رکھا تھا جیسے کوئی قیمتی اور نازک شے ہو جسے دنیا کی نظر نہ لگ جائے۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، ابھی ہسپتال کا ماحول ہے، شاید یہ احتیاط کے طور پر کر رہی ہو۔ میں نے دل کو تسلی دی اور فوراً سے عمر کو فون ملا دیا۔ عمر کی آواز میں صبری اور خوشی ایک ساتھ تھی۔ ماں، بتاؤ کیا ہوا ہے بیٹا؟ ہوا ہے یا بیٹی؟ میں نے کہا مبارک ہو میرے پتر، تمہارے گھر اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ عمر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، وہ زور سے چلایا۔ میں باپ بن گیا۔ اس کی چیخیں اور خوشی کی آوازیں میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھیں۔ وہ بے تابی سے پوچھنے لگا، ماں فوراً سے بچے کی تصویر بھیجو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا لگتا ہے۔ میں نے عائشہ کو فون دیا۔ عائشہ کی آواز میں اچانک ایک کھنچاو آ گیا۔ اس نے عمر سے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی ہم ہسپتال میں ہیں، یہاں بہت بھیڑ ہے، گھر چل کے میں بچے کو نہلاؤں گی، صاف ستھرے کپڑے پہناؤں گی، تب میں تمہیں بہت ساری اچھی تصویریں بھیجوں گی۔ عمر نے اصرار کیا، نہیں عائشہ، بس ایک جھلک دکھلا دو، میں بے چین ہوں۔ عائشہ نے سخت لہجے میں کہا، ابھی نہیں کہا نا، بس انتظار کریں، میں فون بند کر رہی ہوں، اور اس نے کال کاٹ دی۔ عمر کو اس طرح ٹالنے پر میرے چہرے پر ایک پھیکا پن آ گیا۔ میں نے اپنے پوتے کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی موجودگی کو محسوس کر پائی تھی، مگر میں نے یہ بات عائشہ کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دی کہ میں نے اس کے رویے کو نوٹ کر لیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اسے کچھ کہا تو وہ پریشان ہو جائے گی اور شاید طبیعت خراب کر لے۔ میں نے سب کچھ دل میں رکھا اور ہسپتال سے چھٹی لے کر گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر میں نے عائشہ کے لیے آرام دہ کمرہ تیار کیا ہوا تھا، مگر وہ سیدھی بچے کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے باہر سے دستک دی، عائشہ بیٹا کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بولی، نہیں ماں جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میں بچے کو کمبل میں لپیٹ کر لائی تھی، اسے ذرا آرام سے بستر پر لٹا دوں۔ میں نے دروازے سے ہی پوچھا، کیا میں اندر آ کر ایک نظر دیکھ لوں؟ تو وہ بولی، ماں جی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے کسی بھی غیر متعلق چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، ابھی اس کی امیونٹی بہت زیادہ کمزور ہے، آپ تھوڑی دیر باہر انتظار کریں۔ میں نے دروازے پر ہی سر جھکایا اور واپس حال میں آ گئی۔ میرے دل میں ایک شدید بے چینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے ہی گھر کی دادی کو اپنے پوتے سے دور رکھ رہی ہے؟ میں نے پھر بھی اپنی خوشی کو مرنے نہیں دیا۔ میرا بیٹا باپ بنا ہے، یہ خوشی میری سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں نے فوری پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور اعلان کر دیا کہ آج شام کو ہمارے گھر میں دیں گی، چھڑیں گی۔ پورے محلے کی عورتوں کو دعوت ہے تاکہ وہ میرے پوتے کی خوشی میں شامل ہوں۔ ایک طرح سے میں نے سب کو یہ دکھانا چاہا کہ میرے گھر میں کتنی بڑی خوشی آئی ہے، تاکہ یہ جو بھی خوف عائشہ کے دل میں ہے وہ باہر نکل جائے۔ شام ہوتے ہی عورتوں کا آنا شروع ہو گیا، سب مجھے مبارکباد دینے آئیں۔ ایک ایک کر کے سب نے پوچھا، بازی ذرا بچے کی شکل تو دکھا دو، کیسا ہے تمہارا پوتا؟ کس پر گیا ہے، عمر پر یا عائشہ پر؟ سب کے چہروں پر ایک تجسس تھا، مگر جیسے ہی کسی عورت نے عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو عائشہ نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ اونچی آواز میں بولی، ماں جی کسی کو بھی کمرے میں مت آنے دیں، بچہ سو رہا ہے اور اسے شور سے الرجی ہو سکتی ہے۔ عورتیں جھوک در جھوک آئیں اور مایوس لوٹ گئیں۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتیں، کوئی کہتا عائشہ میں بہت گھمنڈ آ گیا ہے، کوئی کہتا یہ اپنے بچے کو نظر سے بچا رہی ہے، مگر ان سرگوشیوں سے زیادہ خوفناک میری اپنی سرگوشیاں تھیں۔ میرے دل میں اٹھنے والے سوال تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ خوف صرف بیماری کا نہیں ہے، یہ احتیاط صرف نظر سے بچانے کا نہیں ہے، یہاں کچھ بہت گہرا ہے جو عائشہ مجھ سے بھی چھپا رہی ہے۔ وہ بچہ جو میرے گھر کی امید تھا، وہ اب ایک کمبل میں چھپا ہوا ایک راج بن چکا تھا، ایک ایسا راج جس کی بھنک تک مجھے نہیں پڑنے دی جا رہی۔
میں بس باہر بیٹھی سب کو بہانے بناتی رہی اور اندر ہی اندر اس راج کی نقاب کشائی کے لیے تڑپتی رہی کہ میرا پوتا آخر کیسا ہے۔ میرے دل کا جوش اب آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ وہ خوشی کا غبارہ جو میں نے 9 مہینے سے پھلایا تھا، عائشہ کی اس عجیب و غریب حرکتوں سے پچکنے لگا تھا۔ میں ساس تھی، میں نے بچے کی پیدائش کی۔ خوشی میں سارے محلے میں دینگیں چڑھائی، مگر میرا اپنا دل خالی تھا۔ میں نے تو ابھی تک اپنے پوتے کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ عائشہ نے جیسے ٹھان لیا تھا کہ وہ سب کا دل دکھائے گی۔ وہ میرے سامنے سے بھی گزرتی تو بچے کو تیزی سے اپنے سینے سے لگا لیتی اور بھاری کمبل اس پر یوں لپیٹا ہوتا جیسے وہ کوئی نازک ہستی نہیں بلکہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہو۔ وہ ہر وقت یا تو بچے کو گود میں لیے بیٹھی رہتی یا اسے اپنے کمرے میں بستر پر سلا کر کمرہ بند کر لیتی۔ میں بار بار اس کے کمرے کی طرف جاتی، کبھی دستک دیتی اور کبھی باہر سے آواز دیتی، عائشہ بیٹا اگر تم تھک گئی ہو تو مجھے دے دو، میں ذرا جھولا جھولا لوں۔ مگر عائشہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی، ماں جی میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہ بچہ میرے پاس بہت آرام سے سوتا ہے، اسے جگہ بدلنے کی عادت نہ ڈالیں۔ میرے دل میں ایک چبھن اٹھتی، میں کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس وقت صرف اس کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہوں۔ ساس کا نہیں، سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی جب وہ بچے کو نہلاتی تھی۔ وہ واش روم کا دروازہ اندر سے بند کر لیتی تھی اور پھر نہلا کر جلدی سے اسے کمبل میں لپیٹ کر اپنے کمرے میں بھاگ جاتی تھی۔ میں نے ایک بار غصے میں پوچھ بھی لیا، عائشہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا یہ کوئی رسم ہے کہ بچے کو نہانے کے وقت بھی چھپایا جائے؟ تو اس نے میری بات سنی، انسنی کر دی اور جلدی سے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کا یہ رویہ مجھے عجیب سا لگنے لگا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پا رہی تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا جرم کر رہی ہو۔ عمر بیچارہ دبئی میں بے حال تھا۔ وہ دن میں 10 بار فون کرتا اور ہر بار یہی کہتا، ماں میں تمہاری بہو کا فون ملا رہا ہوں، وہ اٹھا نہیں رہی ہے۔ وہ صرف یہ کہہ دیتی ہے کہ بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اس کی آواز میں جنجالاہٹ تھی اور اس کی خوشی اب غم میں بدلنے لگی تھی۔ میں نے عائشہ سے تصویر بھیجنے کا مطالبہ کیا تو عائشہ نے ایک اور عجیب بہانہ بنا دیا، نہیں جی، کمرے کی فلیش لائٹ بچے کی آنکھوں پر پڑے گی تو اسے نقصان ہوگا، جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تب بھیجوں گی۔ عمر میری بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ماں کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ میری بات نہیں مان رہی؟ میں نے اسے بہت تسلی دی کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، شاید وہ بہت احتیاط کر رہی ہے۔ مگر اس وقت میرا دل اندر سے خوف زدہ تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ایسے میں اپنے بیٹے سے جھوٹ بول رہی ہوں۔ محلے والی عورتیں جب میرے گھر آئیں تو پہلے تو میری بہت تعریف کی کہ آمنہ بیگم آپ نے اتنا اچھا انتظام کیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ عائشہ تو کسی کو بچے کو نہیں دکھا رہی تو ان کی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ میری پڑوسن نے میرے سامنے ہی عائشہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیسی ماں ہے یہ کم از کم دادی کو تو دکھائے کس بات کا، اتنا پردہ ہے کیا بچہ کوئی عیبدار پیدا ہوا ہے جو اسے اتنا چھپا رہی ہے۔ یہ جملہ میرے دل پر تلوار بن کر لگا۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا اور میں نے اس عورت کو وہاں سے سختی سے نکال دیا۔ مگر اس جملے نے میرے دل میں ایک گہرا شک پیدا کر دیا جو اب میں کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل پہلی بار اپنی بہو کے لیے کھٹا ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اس نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں ایک رات آدھی رات کو اٹھی، میرا دل نہیں مانا۔ میں چپکے سے عائشہ کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے میں ہلکی سے روشنی جل رہی تھی۔ عائشہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے میرا پوتا کمبل سے باہر نکلا ہوا تھا۔ میں نے بغیر آواز کیا کمرے کے قریب جا کر جھانکا تاکہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ میری سانسیں رک گئیں، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتی عائشہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور بچے کو دوبارہ کمبل میں لپیٹ لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دہشت تھی۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا، ماں جی آپ اس طرح کیوں دروازے پر کھڑی ہیں؟ آپ نے بچے کو کیوں ڈسٹرب کیا؟ میں نے کہا، میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم سو رہی ہو یا نہیں۔ عائشہ نے بغیر کچھ کہے دروازہ بند کر لیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ بہت بڑا راز ہے جو عائشہ مجھ سے چھپا رہی ہے، اور یہ راز میرے اور میرے پوتے کے درمیان ایک دیوار بن چکا ہے۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔
1 माह भी हो चुका था, मगर मेरे घर में वो खुशी नहीं आई थी जिसका मैंने ख्वाब देखा था। दिन रात एक सस्पेंस में, एक खौफ ने मेरे दिल व दिमाग को जकड़ रखा था। मैं एक तरह से शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। मैं चारपाई पर लेटी रहती और मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहते रहते। ये पोता मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू था, मगर आयशा ने इसे मुझसे इतना दूर कर दिया जैसे हम 2 अजनबी हों, और ये बच्चा एक ममनुआ फल। मेरे घर में मोहल्ले की औरतों का आना जाना अब भी लगा हुआ था, मगर अब उनके चेहरों पर हमदर्दी नहीं थी। एक अजीब सी तंजिया मुस्कुराहट थी। वो मुझे देखकर सरगोशियां करती और कहती कि आमना बाजी, क्या आपका पोता सच में कोई ऐबदार पैदा हुआ है? कोई कहता ये आयशा का घमंड है जो इसे ले डूबेगा। ये औरतें मेरा जीना हराम कर चुकी थीं। मैं उनकी बातों से बचने के लिए घर में छुपी रहती थी, मगर मेरा दिल जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रही। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि अब बच्चे का खतना करवा देना चाहिए। 1 माह गुजर चुका था। ये रस्म तो फौरी करवानी होती है। मैंने सोचा शायद इस बहाने ही मेरा पोता मेरे करीब आ जाएगा और मैं इसे देख लूंगी। मैंने हिम्मत की और आयशा के कमरे में दस्तक दी। वो हमेशा की तरह बच्चे को सीने से लगाए बैठी थीं और कंबल मजबूती से जकड़ा हुआ था। मैंने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, आयशा बेटा, 1 माह हो गया है। हमें अब बच्चे का खतना करवा देना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने बेटे को भी इसी तरह छठे दिन करवा दिया था। मेरी बात सुनकर आयशा का चेहरा फौरन से सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में शदीद खौफ था, जैसे मैंने कोई नामुमकिन बात कह डाली हो। उसने जल्दी से नज़रें झुकाईं और कहा, माँ जी, अभी नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत छोटा है। ये जब तक 3 महीने का नहीं हो जाता तब तक कुछ भी नहीं करवाना है। मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, आयशा, तुम झूठ बोल रही हो। कोई भी डॉक्टर ऐसी बात नहीं कहता। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। खुदा के लिए तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो। अगर कोई मसला मसाइल हैं तो मुझे बता दो। हम दोनों मिलकर इसका हल निकालेंगे। मैं तुम्हारी सास नहीं माँ हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर लो। आयशा ने फौरन ही अपना दिफा किया। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो तो माशा अल्लाह हंस रहा है, खेल कूद रहा है। बस मैं बहुत ज़्यादा एहतियात कर रही हूँ। ये सब हमारे ख़ानदान की भलाई के लिए है। मैंने इल्तिजा भरी नज़रों से उसे देखा और मेरे आंसू बह निकले। मैंने कहा, आयशा, खुदा के लिए तुम बस एक बार मुझे उसके चेहरे से कंबल हटाकर दिखा दो। एक बार मुझे अपने सीने से लगाने दो। मैंने कितनी मन्नतें मांगी हैं। इस एक बच्चे के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, उसकी दादी हूँ। मेरा भी तो कोई हक है। इस पर मेरी आंखों में बेबसी थी और मेरे लफ्ज़ों में एक शदीद दर्द था, मगर मेरी बहू का दिल नहीं पसीजा। आयशा ने निहायत बेरुखी से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक पत्थर जैसा तासुर था। उसने कहा, माँ जी, आप क्यों जज्बाती हो रही हैं? आपको मैंने बताया है कि बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बहुत नाजुक है। इसको हल्की सी हवा भी लगे तो ये बीमार पड़ सकता है। आप क्यों नहीं समझते? मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसे छूना नहीं। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही आपके पास आएगा। आप बाहर जाएं और ये सारे लोगों को बताना बंद करें कि हमारे घर में क्या चल रहा है। उसने मुझे एक ही झटके में अपने कमरे से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या मेरी बहू आयशा ये कह रही थी कि जिसके लिए मैंने 9 महीने अपनी नींदें कुर्बान की, आज वो मुझे मेरे पोते से दूर कर रही है? वो कह रही थी कि मैं बाहर जाऊं और अपना मुंह बंद रखूं। मैंने पहली बार आयशा के लिए अपने दिल में कड़वाहट महसूस की। ये किस चीज़ का घमंड आ गया था इसे? या फिर ये घमंड नहीं था, ये कोई खौफनाक हकीकत थी जिसे वो सिर्फ इस कंबल के पीछे छुपा रही थी। ये बात मेरे दिल को चीरने लगी थी। मुझे यकीन था कि मामला सिर्फ इन्फेक्शन या एहतियात का नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो इस जिंदगी का सबसे बड़ा राज है और मुझे इस राज से दूर रखना चाहती है। मेरी मोहब्बत, मेरी ममता, सब उसके सामने हार गए थे और मेरा दिल एक नए तूफान की तैयारी कर रहा था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज अब हो चुका था। एक माँ की ये खामोशी और आयशा की ये बेरुखी मेरे लिए मौत बन चुकी थी। मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मुझे कोई भी खामोश नहीं बैठना है। दाल में काला था और अब खुद इस कालेपन की तह तक जाऊंगी। इस मोहल्ले में अब सरगोशियां नहीं होती थीं, बल्कि बाकायदा हंसी मजाक और तंजिया निशाना बनाया जाता था।
ایک دن وہ تھا جب میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، اور آج یہ دن تھا جب میں شرم کے مارے گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ دوسری طرف میرے بیٹے عمر کی تڑپ ہر روز موبائل فون پر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ماں، مجھے شک ہو رہا ہے کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، میں آ رہا ہوں۔ وہ دھمکیاں دے رہا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارا گھر اس طرح سے ٹوٹے۔ مگر عائشہ کی ضد اور ڈٹھائی نے میرے سارے جذبات کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ ایک دن محلے کی نرگس آئی، کہنے لگی، ارے آمنہ بیگم، کیسی خوشی! خدا نے تمہیں دی ہے نا، تم نے بچے کے بال اتروائے، نہ ہی اس کا ختنہ کروایا ہے۔ ارے اس کا ختنہ کرواؤ، اس کے بال اترواؤ، اس کا عقیقہ کرو۔ کیا تم سارے اسلامی اصول بھول چکی ہو؟ ویسے تو بڑی پرہیزگار اور نیک بیوی بنتی ہو۔ کیسا پوتا ہے جس کو تم نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے اور چھوا بھی نہیں، محسوس بھی نہیں کیا؟ مجھے تو ساری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ آخر عائشہ کا رویہ اس قدر بے رحمانہ کیوں ہے تمہارے ساتھ؟ تم نے ہمیشہ اسے ماں بن کر پالا پوسا، ماں کی طرح رکھا، کبھی ساس کا رویہ نہیں برتا، مگر یہ بہو رانی تو بڑی ہی احسان فراموش نکلی۔ میں نرگس کی باتیں سن کر جی کڑا کر کے رہ گئی۔ سچی تو کہہ رہی تھی، میں نے کبھی بھی عائشہ کو ایک بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھا تھا، اور وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے پوتے کی آنے کی خوشی مجھے کس قدر زیادہ ہے، مگر وہ تو ہر بات ہی جیسے بھول گئی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے بدگمانی مزید جڑ پکڑنے لگی تھی، مگر میں بظاہر نارمل رہی، جیسے اتنی بڑی بات نہیں۔ میں نے کہا، نہیں نرگس، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں پتہ تو ہے کہ آج کل کے بچے کتنے نازک ہوتے ہیں، کوئی اور اٹھائے تو ذرا سم لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سال بعد بھی اتنی مشکلوں سے اس نعمت سے نوازا ہے، احتیاط تو ضروری ہے نا۔ میں نے بات بنانے کی کوشش کی، مگر نرگس ناک منہ چڑھانے لگی، کہنے لگی، یہ چھنے کسی اور کو لگانا، ورنہ میں جانتی ہوں اندر سے تو بھی اپنی بہو کے خلاف جا رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس بچے کو ایک بار اچھی طرح سے دیکھ لو، تسلی کر لو، بچہ ٹھیک تو ہے نا۔ نرگس کی یہ بات سرگوشی میں کی جو کسی شیشے کی طرح میرے کان کو پگھلا گئی۔ میں نے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو نرگس؟ میرا پوتا بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے ماں، شاء اللہ سے تم لوگوں کو تو باتیں بنانے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، مگر اسے میری کوئی بات کا اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگی، میں تو کہتی ہوں ایک بار اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس سے ہو آؤ بھائی، تمہیں سچ وہی بتائے گی، پھر نہ کہنا کہ نرگس نے کوئی حق بات نہیں بتائی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میرے لیے ہزاروں سوال چھوڑ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب سے پہلے اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی جس نے میرے پوتے کی پیدائش کی تھی۔ وہ عورت ہی مجھے بتائے گی کہ میں کسی کو سچ بتا دے گی۔ میں کسی کو سچ بتائے بغیر گھر سے نکلی اور ٹیکسی لے کر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے لگا میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ میں خود سے سوال کر رہی تھی، یا اللہ، میں نے کیا غلط کیا تھا؟ میں تو ایک بیٹے کی ماں ہوں، میں نے ہمیشہ سب کا بھلا چاہا، تو پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے کلینک پہنچی تو مجھے بہت انتظار کرنا پڑا۔ جب میری باری آئی اور میں اندر گئی تو ڈاکٹر مجھے دیکھ کر فوراً سے پہچان گئی۔ ڈاکٹر سارا ایک سنجیدہ اور تجربہ کار عورت تھی۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہی اپنا سر جھکا لیا، میرے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، آمنہ بیگم، آپ یہاں، عائشہ تو ٹھیک ہے نا؟ بچہ کیسا ہے؟ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، عائشہ اور بچہ دونوں ہی بظاہر ٹھیک ہیں، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ مجھ سے کوئی بہت بڑا سچ چھپایا جا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ مریض کا راز نہ کھولیں، مگر میں اس بچے کی دادی ہوں، میرا بیٹا پردیس میں ہے اور میرا گھر تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ خدا کے لیے آپ مجھے سچ بتا دیں کہ میرا پوتا ٹھیک ہے یا نہیں، میرے اندر کیا ہے جو عائشہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ ڈاکٹر سارا نے تو پہلے مجھے بہت ٹالا، وہ کہتی رہی، نہیں آمنہ بیگم، آپ فکر نہ کریں، بچہ مکمل طور پر صحت مند ہے، مگر آپ کی بہو تھوڑی وہمی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ احتیاط کر رہی ہے۔ آپ گھر جائیں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں ایک جھجک اور ایک گھبراہٹ تھی جو ایک صاف کو ڈاکٹر کے چہرے پر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے فوراً میز پر ہاتھ مارا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، میں جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا جانتی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔
میری یہ بے بسی دیکھیں، میرا پوتا ایک ماں کا ہو گیا ہے مگر میں نے اسے ابھی تک چہرہ نہیں دیکھا۔ کیا میں اتنی بدقسمت ہوں کہ میرا سارا خاندان بکھرنے والا ہے؟ آپ مجھ پر رحم کھائیں اور وہ سچ بتا دیں جو اس کمبل کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ میرے اس طرح التجا کرنے پر ڈاکٹر سارا کا سخت دل بھی پسیج گیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ ان کی خاموشی لمبی ہو گئی اور یہ خاموشی میرے دل کی دھڑکنوں کو ایک خوفناک انجام کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ آخرکار ڈاکٹر سارا نے اپنا گلا صاف کیا اور بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، آمنہ بیگم میری بات توجہ سے سنیں۔ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ نہ صرف آپ کی زندگی کا بلکہ پورے خاندان کا بہت بڑا راز ہے۔ عائشہ جانتی ہے کہ میں یہ راز کبھی نہیں کھولوں گی، مگر آپ کی حالت دیکھ کر میں مجبور ہوں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں ایک ماں اور دادی کو اس طرح پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے ایک بار پھر میرے چہرے کو دیکھا اور پھر اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ فائلیں کھولیں۔ ان کا رنگ بھی زرد پڑ چکا تھا اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے ایسی حقیقت بتائی کہ مجھے لگا کہ شاید میں نے غلط سنا۔ ان کا آخری لفظ میرے کانوں میں گونجا اور میرا دل زور سے دھڑک کر بیٹھ گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنا سر پکڑا اور کمرے میں ایک چیخ گونجی۔ میرا پوتا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیا یہی وہ خوفناک حقیقت تھی جسے میری بہو چھپا رہی تھی؟ میں ایک پل کے لیے جیسے پتھر کی ہو گئی۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ کو کیسے قبول کروں۔ میں آمنہ بیگم ہسپتال کے ٹھنڈے فرش سے اٹھی۔ میرا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ دل و دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور ہر طرف ڈاکٹر سارا کے الفاظ گونج رہے تھے، آپ کا پوتا تو ایک یہ کیسا سجدہ جس نے میرے 5 سال کے صبر، میری ساری دعاؤں اور میری ساری تمناؤں کو ایک ہی پل میں روند ڈالا تھا۔ جس بچے کے لیے میں نے اتنے شوق سے کپڑے سیے، کھلونے جمع کیا، وہ تو میں چل نہیں رہی تھی بلکہ میرے قدم خود بخود گھر کی طرف کھسک رہے تھے جیسے کوئی لاش ہو۔ باہر سڑک پر تیز دھوپ تھی مگر مجھے ہر طرف تاریکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ عائشہ کیسی بے بسی میں تھی جس نے اتنے بڑے راز کو ایک کمبل میں چھپا کر رکھا۔ وہ کتنی ڈری ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معاشرہ میرے پوتے کو قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت میرا دل بہو کی نفرت سے پاک ہو کر شدید ہمدردی سے بھر چکا تھا۔ وہ میری نفرت کی مستحق نہیں تھی، وہ میری محبت کی مستحق تھی۔ مگر یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیوں رب نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا تھا؟ میں جیسے ہی اپنے گھر کے قریب پہنچی تو میری سانسیں رک گئیں۔ گھر کے سامنے لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تماشا لگا ہو۔ لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور دروازے کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے اس بھیڑ کو چیرتی ہوئی گھر میں کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے گھر کے اندر جو منظر دیکھا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ میں وہیں دہلیز پر جم کر کھڑی ہو گئی۔ میرے اندر کا خوف باہر نکل آیا۔ ہال کے بیچوں بیچ 3-4 خواجہ سرا کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر غصہ اور ایک عجیب سا دعویٰ تھا۔ ان کے تیز اور بھاری لہجے گھر کی خاموشی کو چیر رہے تھے۔ ان کے درمیان میری بہو عائشہ کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے تھے، اس کی آنکھوں میں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، مگر اس نے ایک ماں کی طرح بچے کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور وہ کمبل اس نے اپنی جان کی طرح مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ خواجہ سراؤں کے سردار نے آگے بڑھ کر عائشہ کی طرف اشارہ کیا اور اونچی آواز میں کہا، اوہ عورت، ہم جانتے ہیں تو نے ہمارے خاندان کا بچہ چرایا ہے۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ ہمارا بچہ ہماری دنیا ہے۔ یہ اس کمبل کو تم ہم سے چھپا نہیں سکتی۔ عائشہ ایک دم سے میری طرف پاگلوں کی طرح دوڑی۔ اس نے آ کر میرے سینے سے خود کو لگا دیا اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں اور اس کی گھبراہٹ مجھے اندر تک زخمی کر گئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، ماں جی یہ میرا بچہ لینے آئے ہیں، خدا کے لیے ان کو یہاں سے بھیجیں۔ ان کو کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بہت ڈرتا ہے۔ آپ ان کو کہیں کہ میں اسے نہیں جانے دوں گی۔ میرے اندر کی ممتا جاگ اٹھی۔ وہ ایک طاقتور چٹان کی طرح وہاں کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے عائشہ کو اپنے سینے سے ہٹایا اور فوراً اس کے ہاتھ سے وہ کمبل چھین لیا۔ عائشہ نے چیخ ماری، نہیں ماں جی۔ میں ایک پل نہیں سوچا اور تیز سے اس بھاری کمبل کے بچے کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میں نے اپنے پوتے کے چہرے کو پہلی بار دیکھا۔ وہ ننھی سی جان سے سک رہی تھی، خوف سے سہم چکی تھی۔ اس کا چہرہ کسی عام بچے کی طرح خوبصورت تھا،
مگر جب میری نظر اس کے جسم کے نچلے حصے پر پڑی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا پوتا تو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے سچ کی مکمل تصویر تھا۔ میرا پوتا سچ میں خواجہ سراؤں کے سردار نے آگے بڑھ کر عائشہ کو برا بھلا کہا، مگر میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا، خاموش، یہ بچہ میرا پوتا ہے، میرا خون ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگا لیا، میں نے اسے پیار کیا اور میرا سارا خوف ڈر ختم ہو گیا، صرف محبت باقی رہ گئی۔ یہ ڈر صرف میرا نہیں تھا، یہ ڈر پورے معاشرے کا تھا جو اس طرح کے بچے کو قبول نہیں کرتا۔ عائشہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی، وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی، ماں جی آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اسے پیار سے تھپ تھپایا اور کہا، نہیں میری بیٹی، میں ناراض نہیں ہوں، تم نے بہت بڑی آزمائش جھیلی ہے، ہم سب مل کر اس سے لڑیں گے، یہ بچہ ہمارا ہے، ہم اسے پوری عزت دیں گے۔ میں نے خواجہ سراؤں کی طرف دیکھا اور کہا، میں جانتی ہوں تم لوگ کس حق سے آئے ہو، مگر اس حق کی ادائیگی عزت سے ہوگی۔ اس بچے کی پرورش اب یہ خاندان کرے گا اور ہم اسے معاشرے کے سامنے پوری عزت سے لا کر کھڑا کریں گے۔ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ کیا، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ خواجہ سرا کچھ اور حرکت کرتے، اچانک دروازہ کھلا اور عمر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سامان تھا اور بچے کے لیے ڈھیر ساری چیزیں جو شاید وہ بہت محبت پیار سے لایا تھا۔ عمر کو دیکھ کر ایک دم سے عائشہ اس کی طرف لپکی اور اس کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عمر دیکھو، یہ ہمارے بچے کو لینے آئے ہیں، ان سے کہو کہ یہ بچہ ہمارا ہے، میں اپنے بچے کو کسی اور کو نہیں دوں گی، اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ عمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مگر اس کی شکل ایسی بن گئی جیسے کچھ بہت برا ہو چکا ہے، کوئی ایسی حقیقت اس کا سامنا کرنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے، مگر یہ تو اس کی آزمائش تھی۔ اچانک وہ میری جانب بڑھا اور بچے کو اٹھا لیا، اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے ماتھے پر اپنا محبت بھرا لمس رکھا۔ میری آنکھیں اپنے بیٹے کی اس والہانہ محبت پر خون کے آنسو رونے لگیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بچے کو، اپنے پوتے کو، اپنے خاندان کی عزت اور وقار بناؤں گی، نہ کوئی شرمندگی چیز۔ جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، میں اس میں سرخرو رہوں گی اور اس رب کی ناشکری نہیں کروں گی۔ شاید یہی ہمارا امتحان ہے جس میں ہمیں پورا اترنا ہے۔ جب خواجہ سراؤں نے دیکھا کہ یہ بچہ ان کو نہیں مل سکتا تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئے۔ محلے والوں کا شور بھی تھم چکا تھا، لوگ تو بس تماشا دیکھتے ہیں، انہیں تو بس کسی کا مذاق بنتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ بات وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ عائشہ جس خوف سے بچے کو چھپا کر رکھتی تھی، وہ اسی وجہ سے تھا کہ لوگ باتیں کریں گے اور یہ بچہ اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عائشہ کے سامنے ڈھال بن جاؤں گی اور اپنے پوتے کی ہر وقت حفاظت کروں گی۔ عمر نے میری جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ صبر کرنا بیٹا، صبر میں بڑا اجر ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، لیکن اگر وہ چاہتا تو 5 سال بعد بھی تمہیں کوئی اولاد نہ دیتا، مگر اس نے تمہیں اولاد تو دی۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس سے نفرت نہ کرو۔ عمر نے اس کا ماتھا چوم دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ اپنے بچے کی حفاظت کرنا اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اس دن میں نے سچائی کو قبول کر لیا اور فیصلہ کیا کہ میں اپنے پوتے کے لیے ایک مضبوط دیوار بن جاؤں گی، چاہے پورا معاشرہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کسی بچے کو اس کی پیدائش یا جسمانی ساخت کی وجہ سے شرمندگی اور نفرت کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ وہ بچہ جیسا بھی ہے، سب سے پہلے وہ آپ کا خون ہے، اسے عزت سے جینے کا حق ہے۔ آج میرا پوتا پورے 5 سال کا ہو چکا ہے۔ ہم ہر سال اس کی سالگرہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ عمر اس کے لیے بہت سارے گفٹ لاتا ہے۔ وہ بچہ دوسرے بچوں سے مختلف ضرور ہے، مگر ہم نے اسے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا، اور عائشہ کا خوف آہستہ آہستہ جھائل ہو چکا تھا۔ اس نے حقیقت کو قبول کر لیا تھا، جو آزمائش کی صورت میں اس کے رب نے اسے عطا کی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔
پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔